बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी और आज के पैनल का तारुफ करवा दूँ। आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब और मोहम्मद इलियास साहब आज के पैनल का हिस्सा हैं। नाज़रीन, नवी मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में आज मुल्क के छोटे बड़े शहरों में मातमी जुलूस निकाले जा रहे हैं और मजलिस अज़ा बर्पा की जा रही है, जिनमें खुतबात उलमा कराम और ज़ाकिरीन वाक़े करबला के मुहर्रिकात, सीरत अहले बैत और फ़लसफ़ा शहादत बयान कर रहे हैं। इस मौके पर मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम किए गए हैं और सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल कर दी गई है। आशूरा मुहर्रम के मौके पर मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के मज़लूमीन और बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन को भी याद रखें नाज़रीन, जो इस वक्त बेयारो मददगार हैं। बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिशें और सैलाबी रेले तबाही की दास्तानें छोड़ गए हैं। गाँव के गाँव उजड़ गए, हज़ारों ख़ानदान बेघर हो चुके हैं। खुराक और अद्वियात की किल्लत है, मवेशी हलाक हुए, फसलें तबाह हुई। मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं और गवर्नमेंट की जानिब से माली मुआवजा भी दिया जा रहा है, लेकिन बहुत से इलाकों में मुतासिरीन अब भी इमदाद के मुंतज़िर हैं। गवर्नमेंट और इदारों के साथ बाहैसियत कौम हमारी भी जिम्मेदारी है नाज़रीन कि आगे बढ़े और इस मुश्किल वक्त में मुसीबत में घिरे पाकिस्तानियों की मदद करें। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल होगा। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। जिस तरह से मैंने जिक्र भी किया, जो बलूचिस्तान की तूफ़ानी बारिशों और सैलाबी रेलों के बाद हालत है, बलूचिस्तान में जो तबाही हुई, कई इलाकों में मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर हैं। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए आपके ख्याल में बाहैसियत कौम हमारी क्या जिम्मेदारी हैं? दुआ, जिस तरीके से आज एक बहुत ही अहम दिन है, 9वीं और 10वीं मुहर्रम, और जिसमें हज़रत इमाम हुसैन ने जो एक मिसाल कायम की थी कुर्बानी की, और वो कुर्बानी थी इस्लाम के लिए। उनको पता था कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, और उसके बाद जिस तरीके से वो खड़े रहे, और ये वो कोई लड़ाई जीतने के लिए नहीं खड़े थे, वो एक मकसद के लिए, एक गोल के लिए खड़े थे जो उन्होंने अचीव कर लिया इवन आफ्टर शहादत। सबसे बड़ी बात ये है, और इसको फॉलो करते हुए जो इसार और कुर्बानी आज के दिन एक मिसाल है 9वीं 10वीं मुहर्रम की, और हज़रत इमाम हुसैन ने जो शहादत पेश की, और आज वो कहा जाता है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, वो आज हमें दिखाने की है। चाहे वह पैलेस्टाइन लें, कश्मीर लें, वहाँ पर जो मुसलमानों के साथ हो रहा है वो हम पूरे आलम इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन हमें सबसे पहले अपने घर की फ़िक्र करनी चाहिए। जो हालात इस वक्त बलूचिस्तान में बारिश और फ्लड्स की तबाहकारियों से हुई हैं, वी कांट इमेजिन कि वहाँ पर जो शहादत है जनरल सरफराज की और उनके साथ जो 6 रुफ़का थे, उनकी पता चलता है कितनी अनटायरिंग एफर्ट वो कर रहे थे। तो ये फ़ौज है जो इरिस्पेक्टिव के कहाँ पर क्या थ्रेट है, क्या लाइफ थ्रेट है, दे गो एंड दे प्रोवाइड रिलीफ। पहले मुझे एक हैरानी इस बात की है, दुआ यकीन करें कि पहले 2010 में सिंध में सैलाब आए थे, तो हमारी बिजनेस कम्युनिटी सिंध की और यहाँ के मुखय्यर हजरात ने इतनी डोनेशन दी थी। बिकॉज मैं वहाँ पर था, मैंने खुद देखा कि मैं खुद हैरान होता था कि हमारे अवाम में इतना इसार का जज्बा है और अपनी वो कुर्बानी कर रहे हैं माल की। लेकिन मैंने इस दफ़ा देखा कि कोई ना सिंध से ना पंजाब से कहीं से मैंने नहीं देखा कि बहुत बड़े बड़े आपके NGOs, आपके जो बिजनेस कम्युनिटी, मेमन कम्युनिटी, वो कितना यहाँ से सामान भेज रहे हैं वहाँ रिहेबिलिटेशन के लिए, रिलीफ ऑपरेशन दे रहे हैं। लोग खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। बलूचिस्तान हुकूमत के पास रिसोर्सेज नहीं है इसके लिए। ज़ाहिर है हुकूमत तो जो कर रही है बहुत लिमिटेड, लेकिन तमाम सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हमारी प्रॉब्लम ये हो गई है, हम हर बात के लिए अब अपनी सोसाइटी की तरफ देखते हैं। और इसके साथ एक बलूचिस्तान वैसे ही बहुत वहाँ पर एहसास महरूमी है। ऐसे मौके पे अपने बलोच भाइयों का, बहनों का दिल जीतने के लिए भी हमें आगे निकलना चाहिए। मिलिट्री ने आपने देखा कि 2 दिन का राशन पूरी फौज का जो है वो उन्होंने उनको डोनेट किया है। लाइकवाइज हमारे पूरे सिंध से, हर जगह से, इवन आपके एम्प्लॉय जो फेडरल गवर्नमेंट के हैं, सबको मिल के इस वक्त 5 दिन की तनख्वाह या 1 दिन की 1 डे की भी अगर सैलरी जाए पूरे पाकिस्तान से, तो वो देखें कितना फ़र्क पड़ेगा। गवर्नमेंट हैज़ टू सेट द पेस, और प्रोविंसेस एंड द सिविल सोसाइटी एंड हमारे अवाम
business community all have to join hand together, not thinking کہ وہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے. Stand for Balochistan and let's help our Balochi brothers. جی حافظ طاہر صاحب, اب یہ جو نقصانات ہیں بلوچستان میں, جو سیلاب اور کے بعد تباہی ہوئی, آپ کے خیال میں جو حکومت اقدامات کر رہی ہے, ادارے اقدامات کر رہے ہیں, وہ کافی ہیں؟ یہ نقصانات کا ازالہ کس طرح سے ممکن ہوگا, اور بحیثیت قوم آپ کیا سمجھتے ہیں اس ساری صورتحال میں ہماری کیا ذمہ داری ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ اس مرتبہ ہمیں جو عوام کا رسپانس تھا نا, جو ہمارے فلاحی اداروں کا رسپانس ہے, وہ اس طرح نظر نہیں آ رہا جس طرح ماضی میں تھا. ہمیں ہماری فوج تو نظر آ رہی ہے, وہ تو اپنی قوم کو بھی بچا رہے ہیں, ان کے امداد کو بھی بچا رہے ہیں. آپ دیکھیں, کہیں فوجی نے اپنے کندھوں کے اوپر جو ہے کسی فرد کو اٹھایا ہے, کہیں اس کی بکری کو اٹھایا ہے, کہیں سامان کو اٹھایا ہے. یہ سارا کچھ تو نظر آ رہا ہے, لیکن پوری قوم جس طرح کشمیر کے زلزلے میں نکلی, جس طرح اور حادثات سے نکلی, اس طرح نہیں ہے. اور اس کے بہت سارے اسباب ہیں کہ پوری توجہ بھی اس طرح نہیں دے پا رہے. آپ کا شکریہ, ایکسپریس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کے اوپر بات آج کر رہے ہیں, وگرنہ میڈیا کے بھی بہت تھوڑی توجہ اس طرف ہے, جبکہ نقصان بہت بڑا ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں, اس نقصان میں آگے اگلے سیگمنٹ میں ہم بات بھی کریں گے کہ ہماری فوج کے اتنے عظیم ترین لوگ بھی شہید ہو گئے. لیکن میں سمجھتا ہوں تمام قوم کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے, نکلنا چاہیے. جو کر سکتا ہے اپنے بھائیوں کے لیے. پورے کے پورے گاؤں اس سیلاب میں چلے گئے ہیں, لوگوں کے مویشی چلے گئے, بچے چلے گئے, اور جس طرح فوج نکلی ہوئی ہے ہماری ایک ہنگامی صورتحال میں, اسی طرح قوم کو بھی نکلنا چاہیے. ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہے انہوں نے بھی دورے شروع کیے ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی دورے شروع کیے ہیں. بلوچستان والوں کو بھی چاہیے زیادہ وہاں بلوچستان میں جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں ان کو وہاں نظر آنا چاہیے اسلام آباد کی بجائے, وہ اپنے لوگوں میں جائیں. اسی طرح سندھ میں جو صورتحال ہے, پنجاب کے علاقوں میں جو ہے, جو ہمیں بحیثیت ایک قوم بن کر اس سے مقابلہ کرنا ہے. ابھی تو سیلاب آ رہا ہے, ابھی تو پانی آ رہا ہے, جب یہ جائے گا پھر پتہ چلے گا کہ کتنے بڑے بڑے نقصانات ہو چکے ہیں. تو پوری قوم سے میری درخواست ہے, التماس ہے, عرض ہے کہ وہ اسی طرح سربکف ہو کے نکلیں جس طرح ہمارے فوجی جوان نکلے ہیں. اور جو نہیں خود جا سکتے, یعنی نہیں ان کے پاس, وہ فوج کو, جیسے وزیر اعظم نے ایک فنڈ بنایا ہے, یا اور ادارے ہیں, الخدمت والے ہیں, دوسرے ہیں, جو بھی کر سکتا ہے, جو خود کر سکتا ہے وہ خود کرے, جو خود نہیں کر سکتا وہ حکومت کو ڈونیٹ کرے, فلاحی اداروں کو ڈونیٹ کرے, اپنا اپنا حصہ ڈالے, تاکہ یہ جو ہمارے بھائی اس وقت مشکلات میں ہیں وہ اس پہ سے ہم ان کی مدد کر سکیں. اور میڈیا سے بھی گزارش کروں گا کہ اس کے اوپر جس طرح ہم ماضی میں دیکھتے تھے لائیو ٹرانسمیشن ہوتی تھی, اس میں فنڈ ہوتا تھا, اس طرح ایکسپریس ابتدا کر لے, بسم اللہ کرے, تاکہ ہم اپنے لوگوں تک کچھ نہ کچھ کر سکے. میں سمجھتا ہوں ابھی تک جو ہوا ہے اس میں جو قوم کو جو کچھ کرنا چاہیے وہ بڑا کم نظر آ رہا ہے, حکومت کو جو کرنا چاہیے وہ بھی کم ہے. ہمیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو موقع کے اوپر ہمارے رضاکار جو سیولین ہیں وہ ان کی تعداد ہمیں کم نظر آ رہی ہے. تو جس طرح ہماری فوج سربکف ہو کر نکلی ہے, اسی طرح قوم کو بھی سربکف ہو کے نکلنا ہوگا. جی عامر صاحب, آپ کے خیال میں سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے کون سے ایسے اقدامات ہیں جن کی اشد ضرورت ہے گورنمنٹ کے لیول پر؟ اور جس طرح سے حافظ طاہر صاحب نے بھی کہا, بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا کہ ماضی کی نسبت اب ہم کم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے جو این جی اوز ہیں, لوگ ہیں, انڈیویجولز, وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے لوگوں کی مدد کرنے میں, اس طرح کی اب وہ سینیریو نظر نہیں آ رہا. آپ کے خیال میں اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے, اور کون سے ایسے اقدامات ہیں جن کی اب ضرورت ہے ہمیں؟ دیکھیں, بات سمپل سی ہے کہ مناس القوم ہم نے ٹھگی, چوری, بے ایمانی, فراڈ, یہی کچھ سیکھا ہے, یہی سکھایا ہے. ہم نے کوئی کلچر اپنا قوم والا بنایا ہی نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے کہ جس طرح عام پہلے کسی مصیبت میں, زلزلے میں, سیلاب میں, طوفان میں سارے لوگ ہو جاتے تھے ایک, اب ہم بٹے کتنے حصوں میں ہوئے ہیں. ہم بحیثیت قوم آواز ہی نہیں رہے. ہم تو لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر آپس میں لڑتے ہیں. یعنی ہماری لڑائی ساری کی ساری افغانستان میں یہ ہو گیا, افغانستان میں وہ ہو گیا.
ان کو پورا راشن یہاں سے جا رہا ہے اور یہاں بھوکے مر رہے ہیں. امت مسلمہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن امت مسلمہ OIC کے ذریعے کر لینا. یہ پاکستان کے اوپر کیوں فرض رہ گیا سارا کا سارا؟ ان کا جب دل کرتا ہے وہاں جو بھی حکومت ہو، پاکستان کو گالی افغانستان سے پڑتی ہے. اور وہ ذرا نہیں دیکھیں نا، اب TTP وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے اور ہمارے علماء دین کا وفد وہاں پہ گیا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی بات ہے بھلا کہ جی ان کو پناہ کون دے رہا ہے جن کے لیے ہم ساری دنیا سے لڑ رہے ہیں؟ وہاں کے حالات بھی چینج ہو رہے ہیں، کچھ چائنا کی رپورٹس بھی عجیب آ رہی ہیں، وہاں انڈین انفلوئنس کی بات ہو رہی ہے. یہاں ہم سب کچھ پیٹ کٹا کے جنرل ضیاء الحق سے لے کے آج تک ہم نے یہی کیا ہے جو آج ہمارے گلے پڑا ہوا ہے. آپ بتائیں کہ ہماری اپنی آبادی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہم اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کر سکے. ہم ڈیم کی طرف، یعنی وہ جو چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا کے ان بارشوں اور سیلابوں کو، چاہے وہ بلوچستان ہو، وہ KP ہو، وہ پنجاب کا ہو، کہیں کشمیر ہو، جو بھی ہے کہیں سے بھی آ رہا ہے، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کچھ نہیں کیا. ہماری توجہ ہی ایسے مسائل پہ پڑی رہتی ہے جیسے یہ پوری قوم جو ہے نا ایک عالمی قوت ہے اور معیشت ہے اور اس نے سب کو سنبھالنا ہے. یہاں کوئی گفتگو اور بحث ہے ہی نہیں کہ بھائی ہم کس کھڈے میں جا کے پڑے ہوئے ہیں، کوئی نکلنے کا رستہ بھی ہے. یہاں یہ ہے میرا یہ لیڈر، میرا وہ لیڈر، میں نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا. ڈرامے، فضول گفتگو، سارے کا سارا مطمع نظر یہ ہے. یہاں ڈیم کے اوپر کوئی یکسوئی ہے نہیں. ابھی نام لے لیں کالا باغ ڈیم کا، آیا سی چینچا شروع ہوگی، اللہ معافی دے. چلو جی چھوڑ دو جی، آپ چھوٹے ڈیموں کی طرف آ جائیں. وہ 6-7 ڈیم بنے، میں نے ابھی چیک کیا پشاور سے، جو پتہ نہیں کتنے 100 ڈیم عمران خان صاحب نے پہلے 5 سال میں بنانے تھے، 9واں سال ختم ہونے کو آ رہا ہے، وہ بھی گنوا دیں. وہ اگلے دن شہباز گل ایک پروگرام میں پوچھا تو ان سے ڈیموں کے نام نہیں نکل رہے تھے. انہوں نے کہا دیامر بادشاہ ڈیم بتائیں. بھائی نواز شریف 104 ارب روپے سے زمین خرید کے دے کے گئے تھے. جنرل مشرف نے اس کا پہلا افتتاح کیا تھا بغیر کچھ کیے، کیونکہ تختی لگانی ہوتی ہے. یہاں پہ یہی کچھ ہو رہا ہے. ہمیں ایک نئے سرے سے بیٹھنا پڑے گا. جو ہم کہتے ہیں کہ آپ ایک نیا مساق معیشت، مساق ملک کے لیے کر لیں. سیاست، گیم، کھیل چلتی رہے گی اگر یہاں کچھ بچے گا. یہاں جو کچھ ہوتا ہے ہم اڑوس پڑوس کی انڈیا کی دیکھ لیں. ہماری ساری قوت انڈیا کے ساتھ اس گیم میں لگ رہی ہے جس کا کوئی فائدہ ہمیں نہیں ہو رہا. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ہمیں خدا نہ خواستہ کوئی ہم اپنے بارڈر سے سائڈ پہ چلے جائیں، لیکن نہیں، ہمیں اپنی ترجیحات بحیثیت قوم کچھ بنانی پڑیں گی، کچھ باتیں کرنی پڑیں گی. اپنے آپ کے اندر سچ بولنا ہوگا. ہمیں سرکاری سچ کے بعد اس کو چھوڑ کے اوریجنل حقائق پہ آنا ہوگا. ہم کتابوں میں جھوٹ بولتے ہیں، اپنی بچوں کو غلط ہسٹری پڑھاتے ہیں، وہ ہم سے کوسچن کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا جھوٹ لکھا ہوا اور آپ کیا کیا ہمیں پڑھاتے ہیں. ہمیں تو نئے سرے سے شروع کرنا پڑے گا اگر بحیثیت قوم کچھ آپ کو اپنے آپ کو بنانا ہے، کیونکہ ہم ایک ڈیزاسٹر کے اندر آ چکے ہوئے ہیں اور اللہ ہی بچائے ہمیں، اسی سے دعا ہے. صحیح. فیصل صاحب، جس طرح عامر صاحب جس ڈیزاسٹر کا ذکر کر رہے ہیں اور واقعی یہ بات درست ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں اور آنے والی نسلوں کو ہم کیا ٹیچ کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں؟ کیونکہ دیکھا تو یہی گیا کہ بلوچستان کی اگر ہم پولیٹیکلی سچویشن کی بات کریں تو ہمیشہ سے سیاستدان اسے اگنور ہی کرتے آئے ہیں. اس طرح سے وہاں پر ترقی کے کام نہیں ہو سکے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام نہیں ہو سکے. اب جو اس وقت ان کو لوگوں کو ضرورت ہے، وہ جو ہم میں سے لوگ ہیں، بیار و مددگار ہیں، صلاح متاثرین، آپ کے خیال میں جو حکومتیں اقدامات کر رہی ہیں وہ کافی ہیں؟ باحثیت وہی ایک جو بنیادی سوال ہے کہ باحثیت قوم، باحثیت فرد، اس ساری سچویشن میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ دیکھیں، وہ جو عامر صاحب سچ بولنے کی بات کر رہے ہیں نا، تو ہر آدمی اپنی مرضی کا سچ بولتا ہے. عامر صاحب بھی صرف اپنی مرضی کا سچ بولتے ہیں. تو ہر انسان کو اپنی مرضی کا ہی سچ جو ہے وہ اچھا بولنا بھی اچھا لگتا ہے اور سننا بھی اچھا لگتا ہے. یہ سچ نہیں ہوتا. یہ لالو کھیت وہیں جا کے کھڑا ہو گیا جہاں سے آیا. اچھا، اب جو بارش کی جو صورتحال ہے، جو بلوچستان میں جو بارش ہوتی ہے اور طوفان آتا ہے، سیلابی صورتحال ہوتی ہے، وہ ہر سال جو ہے وہ تباہی اور بربادی کی جو داستانیں جو ہے وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. ہر سال یہ بارش ہو، اگلے سال بھی یہ منظر دیکھیں گے. آپ مجھے بتا دیں یہ منظر ہم نے پچھلے سال نہیں دیکھا، اس سے پہلے نہیں دیکھا، اس سے پہلے کتنے عشروں سے جب سے ہم لوگ پیدا ہوئے منظر دیکھ رہے ہیں نا. ہمارے نصیبوں میں یہ دیکھنا ہی رہ گیا. ان بیچاروں پہ جو گزرتی ہے، اس غریب لوگوں پہ، وہ تو برداشت کرتے ہیں. وہ بھی، ان کی بھی کئی نسلیں جو ہے منظر ہی دیکھتے ہوئے آ رہی ہیں. حل کیا ہے؟ اچھا، پھر یہ کہ رفائی تنظیموں نے مدد نہیں کی. بھائی جو وہاں کے جو سردار ہیں ان سے بھی تو کوئی سوال پوچھے نا کہ آپ کا کیا کردار ہے. سارے سردار اس وقت بھی اسلام جمع تباہی، جگہ جگہ گلی گلی موت کا رقص ہو رہا ہے نا.
آپ کو وہاں کے سارے سردار یا تو اسلام آباد میں ملیں گے یا کراچی میں ڈیفینس کے علاقے میں ملیں گے, وہاں نہیں, ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے نہیں ملیں گے. ہاتھ ملانے فوٹیج دیکھیں نا, ایک جو ویڈیو آئی ہے وہ اپنے لوگوں سے ہاتھ ملانا بھی جو ہے نا وہ اپنی بے عزتی جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں. مسئلہ امدادی سامان پہنچانے کا نہیں ہے کہ رفاعی تنظیموں نے مدد کی یا نہیں کی, مسئلہ نظام کا ہے, نظام بنانا ہوگا. یہ آپ کا جو آئین ہے نا, آئین یہ غریب آدمی کو تحفظ فراہم نہیں کر رہا, یہ آئین جو ہے ان سرداروں اور جاگیرداروں کو ہی تحفظ فراہم کر رہا ہے, یہ انہی کے مفادات کا جو ہے نا رکھوالا بن گیا ہے. یہ آئین ایک ایسی بوسیدہ کتاب ہے, یہ پورے ملک کے اوپر ایک بوجھ بن چکا ہے. اس آئین کو تبدیل کرنا پڑے گا, ایک عام آدمی کے مفادات کو تحفظ دینا پڑے گا. آئین کے اندر ہمیں جب تک اس آئین کو ایک عام آدمی کے مفادات کے تابع کر کے نہیں بنائیں گے, ہم ہر سال یہ تباہی کی داستانیں رقم ہوتی رہیں گی, ہم ہر سال اسی طرح روتے رہیں گے, غریب آدمی اسی طرح مرتا رہے گا. اگر اس ملک کے اندر ایسا ایک نظام ہوتا تو آج ہم نہ سرداروں کو رو رہے ہوتے, نہ اس بات کا شکوہ کر رہے ہوتے کہ وہ امدادی سامان کیوں نہیں پہنچا. امدادی سامان کسی قوم کا مسئلے کا نہیں ہوتا بھائی, نظام بنائے جاتے ہیں, نظام بنائے نا آپ بنائیں, وہاں پہ کیوں نہیں دیتے آپ ایک غریب آدمی کو اختیار؟ اب آپ بلدیاتی نظام کیوں نہیں بناتے؟ آپ گلی محلوں کے اندر سرداروں سے اختیارات چھینو اور گلی محلوں میں اختیارات منتقل کرو. یہ تباہی جو ہے وہ وہاں کا عام آدمی روک لے گا, لیکن نہیں روکنا چاہتے کیونکہ یہ تباہی بربادی جو ہے نا یہ بہت سارے لوگوں کا دھندا ہے. یہ تباہی اور بربادی جو ہے کئی لوگوں کا جو ہے یہ گھر چلاتا ہے. وہاں کے سرداروں کی سب سے بڑی آمدنی بنتا ہے تباہی بربادی, تو کیسے روکیں گے؟ تو جس ملک کے اندر تباہی بربادی آفت ثانیات لوگوں کی کمائی اور آمدنی کا دھندا ہونا تو وہ ملک جو ہے نا وہ چل نہیں سکتے, وہ نظام کبھی چل نہیں سکتا. وہاں غریب آدمی اسی طرح مرتا رہے گا جیسے بلوچستان میں ہم یہ منظر دیکھ رہے ہیں. ظلم کی انتہا دیکھیں کس بے دردی سے لوگ مر رہے ہیں اور ہر سال مرتے ہیں. یہ ہم نے پہلی دفعہ یہ منظر دیکھا ہے وہاں پہ. آپ میڈیا سے شکوہ کر لیں, آپ فلاحی تنظیموں سے شکوہ کر لیں, یہ مسئلے کا شکوہ مسئلے کا حل نہیں ہے بھائی. اس آئین کو تبدیل کرو, اس ملک کے اندر جو ہے ایک با اختیار خود مختار نظام بناؤ. اپنی سیاستدانوں کو یہ نظام خود مختار اور با اختیار نظام جو کمزور آدمی کو طاقتور بناتا ہے وہ ان سیاستدانوں کی موت ہے. اسی لیے سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے نظام کی آڑ میں لوگ, یہ نظام بنے گا تو ان کے دھندے بند ہو جائیں گے. یہ نہیں چاہتے ان کا دھندا. یہ جو دنیا بھر میں ان کے بزنس ہیں وہ یہ فرسودہ نظام کی وجہ سے ہیں, اور یہ غریب آدمی کی تباہی بربادی اسی طرح ہوتی رہے گی. اب ہم پروگرام کرتے رہیں گے. اس ملک کے اندر آئندہ الیکشن جو ہے وہ آئین کی تبدیلی کے نام پر ہونا چاہیے. اب اس ملک کو ایک نئے آئین کی ضرورت ہے. اگر اس ملک کو بچانا ہے, اس پاکستان کو بچانا ہے, اس لوگوں کو فاقے بھوک سے اور پانی کے ہاتھوں صاف پانی سے مر رہے ہیں لوگ. یہ کوئی طوفان سمندر کا طوفان نہیں آیا, یہ بارش کے پانی میں لوگوں کی لاشیں بہ رہی ہیں اور اس مقام سے بہ رہی ہیں جو اس سے 10-10 سال 50-50 سال سے وہیں سے لاشیں بہتی ہوئی جاتی, ابھی بہ چلی جا رہی ہیں, آئندہ بھی بہیں گی اسی طرح. کیا آپ نے اس کا سبق سیکھا پچھلی بارشوں سے؟ صحیح, کچھ خوف خدا نہیں رہا اس قوم کے لیڈروں میں, ان کے دھندے ختم نہیں ہو رہے. الیاس صاحب دیکھیں جی, بے حسی کہا جائے تو بے حسی ہے, کوئی کسی نے دیکھا ہی نہیں. کتنے دن آئے بارشوں کو پہلے پروڈکشن کی اس نے محکمہ موسمیات نے کہ سیلاب آئے گا, بارشوں کا اسپیل جو آ رہا ہے اس کو اس وقت ہی ان کو الرٹ ہو جانا چاہیے تھا, لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنا چاہیے تھا. کسی نے نہیں کیا, نہ سوچا ہے کسی جگہ. ایون کہ کراچی جیسے شہر میں دیکھ لیں آپ بارشوں سے کیا ہوتا رہا. تو بلوچستان کے بارے میں تو کسی نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے. اگر پہلے سوچے جاتے, یہ کئی سالوں سے آ رہے ہیں, پہلے بھی آئے تھے, کے پی میں بھی آئے, تو اگر انہوں نے ڈیم بنائے ہوتے یا کوئی ایسے اقدامات کیے ہوتے, کوئی اقدامات نہیں کیے, لوگوں کو اللہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا. اب جب یہ واقعہ ہو گیا تو اب اس کے بعد سر پولیٹیکل ایشو میں الجھے ہوئے ہیں اور کوئی سوچ نہیں رہا ان کا. پاک آرمی گئی ہے, انہوں نے قربانی دی, اس کے بعد دیکھ لیں کہ بعد میں جو ہیں سیاسی جماعتیں وغیرہ, پرائم منسٹر گئے ہیں, اس کے بعد کوئی سیاسی جماعت کوئی کر رہی کچھ. پہلے اگر کوئی ایسا ہوتا تھا پوری قوم ایک متحد ہو جاتی تھی اور اس مسئلے کے حل کے لیے دن رات سرگرم رہتے تھے, لوگ چلے جاتے تھے. وہ سب صحیح باتیں کر رہے ہیں ایکسپرٹس وغیرہ کہ کسی نے نہیں کچھ کیا, نہ کوئی کر رہا ہے, نہ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے کہ اللہ کے رحم و کرم پر. ایون کہ اتنی خوفناک تصویریں آئی ہیں کہ کئی بچے جو بہہ گئے ہیں, کئی لاشیں دیکھی ہیں, لیکن کسی نے کچھ نہیں کیا. جانور کئیوں کے کیا کریں گے وہ لوگ؟ ابھی تو یہ سیلاب آ گیا, اس کے بعد کیا اقدامات کریں گے؟ گورنمنٹ کی جانب سے بھی مکمل طور پر امداد نہیں دی جا رہی. تو اب یہ دیکھ رہے ہیں بالکل وہ پہلے ہوتا تھا کہ جی بزنس مین سوشل ورکر جو ہیں وہ اپنی خدمات دیا کرتے تھے, ان کی مدد کرتے تھے. اب تو کسی نے نہیں کیا. ایسا الجھایا ہوا ہے پولیٹیکل سسٹم میں,
وہی بندر بانٹ لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے اقتدار کی رسہ کشی میں، اور لوگوں پر چھوڑ دیا اللہ کے رحم و کرم پر. وہی پاکستان کے عوام کے تو کوئی سوچ نہیں رہا. اب جب تک یہی صورتحال رہے گا دیکھیں کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ. لیکن ان کے لیے اگر پلان کیے ہوتے ہیں، ان کو نہ تعلیم ملتی نہ ایجوکیشن ملتی، پھر وہ محرومیوں میں مبتلا ہیں سارے. تو یہاں غربت جو بڑھ گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس علاقے میں پہلے ہی وہ جو ہیں ان کو جو دی جاتی ہیں چیزیں سہولتیں وغیرہ وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. ان کے واقعی وہ سیاستدانوں کے جو ان کے سردار ہیں وہ کدھر بیٹھے ہوں گے؟ اسلام آباد میں بیٹھے ہوں گے یا کراچی میں بیٹھے ہوں گے یا لاہور میں آ کے ادھر خوش گپیوں میں مصروف ہوں گے. عام آدمی کا کسی نے سوچا ہی نہیں نہ اور کسی نے سوچنا ہے. یہ صورتحال ہے کہ دیکھ لیں کہ وہ جو آپریشن میں ریلیف آپریشن میں دیکھ لیں کور کمانڈر صاحب تھے جنرل سرفراز صاحب، وہ خود لگے ہوئے تھے. ان کو شرم نہیں ہے؟ ان میں سے کوئی گیا سیاستدان ادھر بیٹھ کے تقریریں تو کہیں گے جی آپ کے لیے کر رہے ہیں، تو ان کے لیے کون کرے گا؟ وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے. تو جائیں جی، ہمیشہ جا کے اسی کاموں میں الجھے رہیں گے، ان کاموں پر بھی تو جائیں. بالکل آپ کی بات درست ہے. ایک قدم آگے بڑھانا چاہیے. وہ وقت اب ختم ہو جانا چاہیے کہ جب اس طرح کی آفات آئیں تو ہم اس پر بات کر لیں، وزراء چلے جائیں وہاں پر جا کر امداد کا وعدہ کر دیں. لیکن اب مستقل اس کا حل ہونا چاہیے، شکوے شکایات سے آگے بڑھنا چاہیے، عملی طور پر کچھ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. اور ہماری آپ سے درخواست ہے ہمارے دیکھنے والوں سے کہ اپنا اپنا حصہ آپ ضرور ڈالیں. وہ جو بے یار و مددگار لوگ ہیں جن کے اتنے نقصانات ہو گئے ہیں وہ ہم میں سے ہی ہیں، اور وہ آپ کی تھوڑی سی امداد سے ان کو بہت بڑا ریلیف ملے گا. ابھی ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین، بریک سے ہم واپس آئیں گے. ہمارا دوسرا سوال ہے سوشل میڈیا پر مسلح افواج کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا. ہم سوال یہ رکھیں گے کہ شہداء کی قربانیوں کی توہین یہ ہم جا کس طرف رہے ہیں؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. یہ برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی بھی ہمارے انسٹیٹیوشنز پر انگلی اٹھائے یا ہمارے پاکستان کی سالمیت کی طرف گندی نظر ڈالے. ہیلی کاپٹر کریش کا جس میں ہمارے ہیروز جنہیں میں جھک کر سلام کرتی ہوں، جو سرحدوں پہ بھی کھڑے ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں، جو ملک میں کوئی ڈیزاسٹر آئے تو وہاں بھی کھڑے ہو کے اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں. تو کیسے ہماری زبان یہ برداشت کرے گی کہ ہم اپنی انسٹیٹیوشنز کے خلاف بات کریں؟ کہ بلوچستان کی عوام اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. کوئی میلی آنکھ سے بھی ہمیں دیکھے گا، ہمارے ملک کو دیکھے گا یا ہماری فوج کی جانب دیکھے گا. اگر وہ جانوں کے نذرانہ پیش کر رہے ہیں تو ہماری بھی جانیں ہماری پاک فوج پر قربان. محب الوطن پاکستانی میرے اس پیغام کو ضرور سمجھے گا اور یہ کوشش کریں، دیکھیں جانے انجانے میں کہیں آپ بیرونی سازش کا حصہ تو نہیں بن رہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ناظرین، ثانیہ الاسبیلا اور مسلح افواج کے خلاف سوشل میڈیا پر تضحیک آمیز مہم کا سلسلہ جاری ہے. شہداء کی قربانیوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور ٹاپ ٹرینڈز چلائے جا رہے ہیں جو شہداء کے اہل خانہ، مسلح افواج کے افسروں اور جوانوں کے لیے گہرے غم اور پریشانی کا باعث ہے. سیاسی اور عسکری حکام کی جانب سے شرمناک مہم کی شدید مذمت اور تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے. گورنمنٹ نے سوشل میڈیا پر گھٹیا مہم چلانے میں ملوث افراد کی نشاندہی، گرفتاری اور قانونی کارروائی کے لیے ایک مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی بنائی ہے جس کی سربراہی FIA سائبر کرائم ونگ کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل کریں گے. ناظرین، سیاسی جماعتیں مسلح افواج کے خلاف اس گھناؤنی مہم کی ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن مسلح افواج اور شہداء کی قربانیوں کی توہین کرنے والے مجرم جلد قانون کے کٹہرے میں آئیں گے. اسی سے متعلق ہمارا سوال بریگیڈیئر صاحب میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں. اب جس طرح سے سوشل میڈیا پر مسلح افواج کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ثانیہ الاسبیلا کے شہداء کی توہین کی جا رہی ہے، چونکہ ہم بات کرتے ہیں اپنی اخلاقیات کی، اپنے کلچر کی، ہم اپنے محسنوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں، یہ کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ وہی بات جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ باحثیت قوم ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں. اب کیا باحثیت قوم یہ کس طرح کا کلچر ہے جو ہم اپنے اندر لا رہے ہیں اور اپنے محسنوں کی توہین کر رہے ہیں؟ دعا یہ تو آئی کانٹ بلیو کہ دس از ہیپننگ ان پاکستان. اتنا افسوسناک ہے اور اتنا پریشان کن ہے کہ دس از نیور ہیپنڈ ان پاکستان کہ جس طریقے سے ہم اپنے شہداء کو جو ملک کے لیے، اپنے عوام کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں. اور ریسنٹ جو ایک انسیڈنٹ ہے کوئٹہ کا جس میں کور کمانڈر شہید ہوئے، ان کے ساتھ 5 لوگ اور بھی تھے. آپ جسٹ امیجن کریں کہ ان کی فیملیز کو، ان کی لواحقین کو، ان کی ویڈوز کو، ینگ آفیسرز کے، اس کے بعد جو شہید ویسے ہمارے ہوتے ہیں آپریشن کے دوران میں، کتنا تکلیف دہ ہے.
اور وہ ٹروپس کے لیے جو انفارمیشن روم میں بیٹھ کے شام کو ٹی وی دیکھتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے لیے قربانی دیتے ہیں, ان لوگوں کے لیے جان قربان کرتے ہیں, یہ ہمیں اس کا صلہ ملتا ہے. اور اس میں ہمارے تمام پولیٹیکل لیڈرز بھی شامل ہیں, اور خاص طور پہ اس وقت جس طریقے سے ابھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی پی ٹی اے کے لوگوں نے کیا ہے, یہ تو بہت ہی ایک عجیب سی بات ہے کہ آپ اب اس طریقے کا ایک, اور وہ من گھڑت پروپیگنڈا جو دشمن چاہتا تھا 5th جنریشن وار میں, وہ ہم خود کر رہے ہیں. اور میں نے بڑی لیوکم رسپانس دیکھی ہے پی ٹی اے کی بھی اور باقی پولیٹیکل لیڈرز کی بھی. اس کے اوپر یہ تمام آر کنٹرولڈ بائی ریسپیکٹیو پولیٹیکل لیڈر, اور ان کے آگے سیلز بنے ہوئے ہیں. دے ہیو ٹو ٹیل دیم کہ جی آپ نے آئندہ مسلح افواج کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں دینا, اور اگر دیں گے تو ان کو سنگل آؤٹ کریں. اب مجھے بڑی خوشی ہے کہ حکومت نے جے اے ٹی ایک بنا دی ہے جس میں تمام اداروں کے لوگ شامل ہیں, اور اس میں چاہے وہ پی ٹی اے کے موسٹ, کچھ لوگ تو پی ٹی اے کے میرے خیال میں نامینیٹ بھی ہوئے ہیں, اگر وہ شامل ہیں اور وہ کنفرم ہوتے ہیں, اور اگر اس میں پی ایم ایل این کے اور پیپلز پارٹی کے بھی ہے, تو نشان عبرت بنانا چاہیے. ایسی سزا دینی چاہیے کہ آئندہ کے لیے اٹ شوڈ ایکٹ ایز اے ڈیٹرنس فار ادرس, کہ کبھی زندگی میں اپنے قومی اداروں کے بارے میں, خاص طور پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری کے بارے میں ایسی بات نہیں کریں. یہ بہت خطرناک ہے. یاد رکھیں, جس ملک میں آپ کی اپنی فوج نہیں ہوگی اس ملک میں دشمن کی فوج ہوگی. دیٹ یو مسٹ نو, اور اس کے لیے میرے خیال میں امیڈیٹلی اس کا سدباب کرنا چاہیے. جی عامر صاحب, یہ جو ایک دوسرے پر الزامات حکومت اور پی ٹی آئی کے, کیا آپ کو لگتا ہے یہ الزامات ہی رہیں گے, یہ جو ایک مشترکہ ٹیم بنائی گئی ہے تحقیقات کے لیے, اس سے کوئی رزلٹ بھی نکلے گا؟ دیکھیں, وہ نشان عبرت بنانے کی بات آپ دیکھیں, مسجد نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بے حرمتی کی گئی, یہاں سے کیا جوابات آئے تھے پی ٹی آئی کے لیڈرز کے کہ تم جہاں بھی جاؤ گے یہی کچھ ہوگا. اب کیوں نہیں بولے جب سزائیں ہوئی ہیں جن کو اکسا کے پھنسوا دیا, وہ چیکو پیکو جو جتنے سارے پہنچے ہوئے تھے اور پھر اگلی فلائٹ پہ واپس بھاگ گئے, یہ سارے کے سارے سعودی لاز نے تو اپنا کام کر دیا. یہاں ڈھیل ملی نا تو آج اس شہید کا بھی مذاق اڑایا گیا. کیا کیا نہیں کیا گیا. بہت اچھی بات ہے. پہلے کل انویسٹیگیشن کی آئی تھی خبر جے آئی ٹی کی کہ وہ ود ان دی ایف آئی اے تھی, اب آئی ایس آئی اور آئی بی کے بھی لوگ آ گئے. میں نے بالکل کلیئر چیک کیا ہے. یہ صرف اس طرح نہیں چھوڑا جائے گا کہ جی جنہوں نے کام کیا جن کے مل گئے, کیونکہ دیکھیں نا اب 90% لوگوں نے اپنی شکلیں گم کی ہوئی ہیں اور نشان پارٹی کے مکھ کے اس طرح کے بنائے ہوئے ہیں, اور یہ تو نکالے جاتے ہیں نا, وہ پکچر لگائی جاتی ہے نادرا کے سسٹم کے ساتھ اور لوگ آ جاتے ہیں سامنے کہ جی پکچر کس کی ہے. لیکن نون لوگ تو بہت ہیں نا جنہوں نے حرکتیں کی ہیں, جن کے اکاؤنٹس کا ایک تو آئی ایس پی آر نے جب پریس ریلیز جاری کیا تھا تو بتایا تھا کہ جی کہاں کہاں سے میں نے کس پیپر سے اٹھایا, کس جگہ سے کاپی پیسٹ کیا, سب کچھ. یہ کافی کام شروع ہو گیا تھا. اور وہ جو لفظ آئی ایس پی آر کی نا پریس ریلیز میں فوجی زبان میں یوز ہوتا ہے, بریگیڈیئر صاحب بہت زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں, رینکس اینڈ فائلز, یہ بات فیل کی گئی تھی کہ یہ کیا ہے. مطلب اس پارٹی کو جس کے لیے فوج نے بہت کچھ سنا اور پھر اس نے کیا کیا فوج کے ساتھ. اب اس کے اندر چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو, وہ پی ٹی آئی کا ہو, وہ پی ایم ایل این کا ہو, پیپلز پارٹی کا ہو, کوئی ہو, تو پھر بنائے نشان عبرت. پھر یہ پریس ریلیزیں نہیں ہونی چاہیے. اس جے آئی ٹی کو ٹائم فریم بھی دیں, کیونکہ آج کی اس دنیا میں آپ مہینوں اور ہفتوں نہیں کھینچ سکتے, اسے دنوں میں کام کرنا چاہیے کہ جی کس کس پیج سے کس نے پروموٹ کیا, نکالیں, بلائیں, اور جو لاز ہیں اس کے مطابق سزا دیں. آپ جب تک ایک دفعہ یہ چیز سیٹ نہیں کریں گے, یہ فوج ہو, یہ پاکستان کی پارلیمنٹ ہو, یہ عدلیہ ہو, یہ سب کے لیے ہونا چاہیے کہ جی جہاں جہاں یہ قدغن موجود ہے کہ آپ لیمٹس میں رہ کے کوئی تنقید کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, وہ بالکل ٹھیک ہے. جب آپ اس لیول پہ آ جائیں کہ شہید وہ وطن کے لیے ہو رہے ہیں, آپ نے ان کو مطلب تضحیق کا نشانہ بنایا, کم سے کم میں لفظ کہوں گا, تو یہ سب کو سوچنا چاہیے. ہمیں بحیثیت قوم سوچنا چاہیے کہ ہم سیاست کے کس غلیظ دھندے میں ہیں کہ ہم کسی دوسرے کی بات پہ تبصرہ پورا نہیں ہوتا, وہ بات کر رہا ہوتا ہے, ہم اس کو کہتے ہیں نہیں تم بکواس کر رہے ہو, تم غلط کر رہے ہو, میں ٹھیک ہوں, کیونکہ میں گھر سے سوچ کے آیا ہوں کہ میں نے سننا نہیں. ہم بحیثیت قوم پھنس گئے ہیں. جیسے ہم نے پہلے سیگمنٹ میں بات کی تھی, جب تک آپ کو یہاں بیٹھ کے کچھ نئے رولز آف دی گیم سیٹ نہیں کریں گے یہ معاملہ چل نہیں سکتا. یہ صرف تباہی اور بربادی کا ہے, چاہے وہ آپ سیاست کہہ لیں, آپ اس کو صحافت کہہ لیں. دیکھیں نا یہاں پہ جرنلزم کی بھی تباہی ہوگی سوشل میڈیا کے نئے نارمز میں آ کے.
یہاں اوریجنل صحافی کو گالی کا نشانہ بنا دیا گیا اور ایسا ایسا اٹھائی گرا کے بیٹھ کے وہ صحافی بنا ہے کہ الامان الحفیظ، جن کو کچھ نہیں آتا، جن کے پاس 4 گیجٹ آ گئے، ان کے پاس ایک ٹیم آ گئی، ان کو پیسے مل گئے، وہ سارے صحافی بننے کے لیے اپنے آپ کو بنا رہے ہیں کہ جی ہم صحافی ہیں۔ یہاں سب کچھ آوے کا آوا بگڑ گیا ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہوگا جب تک ہم سارے ٹھیک ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اور بیٹھیں گے نہیں۔ اور ہم سے مراد میں اور آپ نہیں ہیں، اس ملک کے سیاسی ادارے ہیں، فوجی ادارے ہیں، عدلیہ ہے، سب کو اپنی اپنی ڈومین میں جانا ہوگا اور پھر فیصلے کرنے۔ جی حافظ صاحب دیکھیے گزارش یہ ہے، میری جو فوج ہے نا، میرا جو شہید اور میرا جو غازی ہے، وہ میرے سر کا تاج ہے، وہ میرے ماتھے کا جھومر ہے۔ اگر اس فوج کی قدر پوچھنی ہے تو فلسطینیوں سے پوچھو، اس فوج کی قدر پوچھنی ہے تو آپ جا کے ذرا صومالیہ میں اور جو اس وقت کے حالات باقی دنیا میں ہیں، اور اس فوج کی قدر پوچھنی ہے تو ابھی انڈیا میں مسلمانوں سے پوچھیں۔ اس فوج کی قدر پوچھنی ہے تو ان ملکوں سے پوچھیں جو اسلامی دنیا میں جن کی کرنسیاں ڈالر کے برابر تھی لیکن فوج کمزور تھی، اور فوج کو جب قوم کے ساتھ لڑایا گیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ آج لیبیا، عراق، شام، یمن حالات دیکھیں کیا ہے۔ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کو نشان عبرت بنانا چاہیے، یہ کر کے نا جی فلانے نے بھی کیا یا فلانے نے کیا۔ بھائی جس نے بھی کیا ہے، ایک طرف قوم کا غم تھا، ایک میں ذاتی طور پہ جنرل سرفراز کو جانتا تھا، وہ باوضو رہتے تھے، ایون اپنے دفتر میں بھی، اپنی عام میٹنگوں میں بھی، اور انتہائی دیانتدار شخص جو ہے، انتہائی امانتدار آدمی جو ہے، اس کے ساتھی قوم غم میں تھی، فوج غم میں تھی کہ ان کا ایک کمانڈر، ایک ان کا اور جو ہے ساتھی، اس کا پتہ نہیں چل رہا۔ دوسری طرف یہ جو ہے بدبخت لوگ جن کو اللہ تعالیٰ عقل یا ہدایت دے یا اٹھا لے، انہوں نے ایک کمپین شروع کر دی، اور کس بنیاد پہ؟ اس سیاست کی بنیاد پہ۔ یعنی فوج کل بہت اچھی تھی، آج فوج بہت خراب ہے۔ بھئی خدا کا خوف کرو، وہ غریب تو اپنی قوم کے جو لوگ سیلاب میں تھے ان کو بچانے نکلا تھا، ان کے لیے نکلا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ اس وقت پوری قوم جس طرح دعائیں کر رہی تھی آپ بھی دعا کرتے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے، یہ کسی جماعت سے ہوں، کسی گروہ سے ہوں، انڈیویجول ہوں، ان کو قوم کے سامنے لائیں اور قوم خود ان کو جوتے مارے گی۔ اگر یہ اداروں جو ہماری تحقیقاتی کمیٹی ہے اس نے کوئی کوتاہی کی تو آپ دیکھیں کہ رد عمل کیا ہوگا۔ لوگوں کے دلوں کے اندر لوگ رو رہے ہیں کہ ہمارے شہداء، کسی قوم کے جو شہداء ہوتے ہیں نا وہ اس کی احساس ہوتے ہیں، ملک اور قوم شہداء کی وجہ سے قائم رہتی ہے، اور ہمارے شہداء کو اگر کوئی گالی دے گا تو اس کا منہ توڑ قوم بھی توڑ سکتی ہے۔ قانون کے دائرے کے اندر اب یہ حکومت کے پاس اختیار ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایف آئی اے اور یہ کمیٹی جو ہے یہ جلد از جلد تحقیقات مکمل کرے اور ان لوگوں کو بے نقاب کرے، اور صرف ان کو نہیں، ان کے جو پیچھے ہیں ان کو بھی بے نقاب کرے، خواہ وہ کوئی سخت سزا ملنی چاہیے۔ بالکل صحیح۔ فیصل صاحب جی، فیصل صاحب ایک تو میں یہ سوال پوچھتا ہوں آپ سے، سب لوگ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہمیں آپ کو نہیں پتا یہ کون کر رہا ہے، کون لوگ ہیں، کون کروا رہا ہے، اس کا نہیں پتا؟ وہ بھی اب تو آڈیو آ گئی نا، اسلان بیٹا فلانے کے ساتھ فٹ کر دو، اسلان بیٹا فلانے کے ساتھ کر دو۔ ان کا لیڈر جو ہے وہ کیا کیا بیان دے رہا ہے، وہ فوج کو کن کن جو ہے وہ القابات سے جو نواز رہا ہے، ہمیں آپ کو نہیں پتا؟ کس بات کی کمیٹی بنائی ہے بھائی؟ جب نام پتا ہے، سب لوگوں کا پتا ہے، کمیٹی کیوں بنا رہے ہو؟ جب آپ کمیٹی بنا رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہیں آپ بھی ڈرے ہوئے خوف زدہ ہو۔ بریگیڈیئر صاحب سے میں بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات کرنا چاہوں گا، بریگیڈیئر صاحب نے بات کی ہے نا کہ ہمیں ابھی معلوم چلا ہے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، نہیں بریگیڈیئر صاحب ابھی نہیں معلوم چلا۔ جس دن تحریک عدم اعتماد آئی تھی اسی دن سے فوج پر، پاکستانی اداروں پر، فوجی لیڈرشپ کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے، اور اتنی بے رحمی سے اور اتنی صفاقی سے حملہ آور ہوئے تھے کہ یہ بھارت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جو 5th جنریشن وار کی جو بات ہو رہی ہے نا کہ دنیا میں چلائی جا رہی ہے، تو جتنی 5th جنریشن وار تحریک انصاف کے لوگوں نے پاکستان کے خلاف، پاکستانی اداروں کے خلاف اور خاص طور پہ فوج کے خلاف لڑی، یہ بھارت اور اسرائیل اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ تو ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ ان کے پاکستان میں بھی اتنی بڑی جو قوت ہے جو ان کے ایجنڈے پر کام کر سکتی ہے، لیکن اداروں نے اپنی آنکھیں بند رکھی، اداروں نے اپنی آنکھیں بند رکھی تو ان کے حوصلوں کو جو ہے اتنی تقویت ملی، اتنے حوصلے جو ہے وہ پروان چڑھے۔ وہ تو اپنی تصویروں کے ساتھ، اپنے ایڈریس کے ساتھ پوری لیڈرشپ انوالو ہے اس کام میں۔ کوئی ایک آدمی آپ تحقیقاتی کمیٹی بنا کے آپ اپنے اندر کا خواب بتا رہے ہو، کوئی خواب کائے کی تحقیقات؟ جب بندے کا پتہ، جب اس کے جرم کا پتہ، جب ملزم کا پتہ، تو پھر کائے کی تحقیقاتی کمیٹی؟ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو کام پھر آپ نے کراچی کے بچوں کے ساتھ کیا تھا نا، انصاف کا تقاضا ہی ہے۔
آپ نے کراچی کے لوگوں کے ساتھ کیا، ہم کہتے ہیں چلو صحیح کیا ہوگا، اس بحث میں نہیں پڑتے صحیح کیا غلط کیا۔ آسٹریلیا میں بندہ بیٹھ کے کوئی ٹویٹ کرتا تھا، والد کو یہاں اٹھا لیتے تھے، لندن میں کوئی ٹویٹ کرتا تھا، بھائی کو رشتہ داروں کو کراچی میں اٹھاتے تھے۔ ہمیں بھی وہی کام چاہیے ان لوگوں کے ساتھ۔ اگر انصاف کرتے ہو آپ میرٹ کی بات کرتے ہو، غیر جانبداری کی بات کرتے ہو، آپ سمجھتے ہو کہ اس ملک میں ہر انسان کے لیے ایک ہی قانون ہے، تو وہ قانون پھر جو ہے جو آپ نے کراچی میں اپلائی کیا تھا، پھر وہی قانون جو ہے آپ تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ اپلائی کرو، تاکہ لوگوں میں بحث ہو کہ ایسا نہیں کہ ان کے لیے آپ کمیٹیاں بناؤ یا بندے اٹھا کے مہینوں کے لیے مسنگ پرسن میں ڈال دیں، یہ نہیں چلے گا۔ اگر آپ یہ ناانصافی کریں گے پھر لوگوں کے دلوں میں پھر سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اداروں کو اپنے عمل سے جو ہے برابری دکھانی ہوگی، یہ وقت آ گیا ہے، ادارے دکھائیں ان کے ساتھ بھی رویہ اختیار کریں جو آپ نے دوسروں کے ساتھ کیا ہے۔ ظاہری ڈسکشن ہوتی ہے، ویسے اس کا اب مکمل طور پر سد باب ہونا چاہیے۔ عامر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جیسے فیصل نے بھی بات کی، ہم سب نے بھی کی، اس کو نا ایف آئی اے میں ٹھیک ہے جے آئی ٹی بن گئی ہے اور اس کے اندر آئی ایس آئی اور آئی بی بھی آ گئی ہے، اس کو سول لاز میں کیس کو چلنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ آرمی ایکٹ کے تحت اس کی انویسٹیگیشن کے بعد پرچہ درج ہونا چاہیے، سمری ٹرائل ہونا چاہیے، تب جا کے یہ بات سمجھ آئے گی لوگوں کو کہ فری فال نہیں ہے گیم، کہ سیاست شغل نہیں ہے۔ آپ کو اپنے ادارے میں اپنے سسٹم میں کھیلنا ہوگا، آپ اپنی پارٹی کے لیے جو مرضی کام کریں، لیکن جب آپ اس طرح یہاں پہ نہیں ہو رہا کہ یہ کسی پارٹی کے خلاف فوج کام کر رہی تھی، اے کے لیے حق میں کر رہی تھی، بی میں نہیں، یہ پاکستان کے عام شہری کے سیلاب میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کے لیے گئے ہوئے تھے لوگ۔ اس سے آپ کو ایک نشان بنتا ہے کہ آپ نے قوم کے اندر ٹریننگ کیا دی ہے، کوئی چیز چھوڑی نہیں نا کہ بس جو بھی آپ گالی دینی ہے اور جو چاہے مرضی ہو جائے آپ کو چلانا پڑے گا اس کو آرمی ایکٹ کے تحت، ورنہ تو ایک منٹ میں سٹے آ جاتا ہے یہاں پہ ذرا سی بات کے اوپر۔ آپ پوری انویسٹیگیٹ کریں، لوگوں کو دکھائیں کہ جی یہ لوگ ہیں، ان سب کو بلائیں، پبلک کریں، پھر آرمی ایکٹ کے تحت پرچہ دے کے ان کو سزائیں دلوائیں۔ ٹھیک جی الیاس صاحب، میں ایک عامر صاحب کی بات آگے بڑھاؤں، کمیٹی کی ضرورت نہیں ہے، نام سب کے پتہ ہے، فوراً کارروائی شروع کریں۔ چلیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جو کمیٹی بنائی یہ اپنی رپورٹ تیار کرے گی، رپورٹ کاغذوں کی حد تک رہ جائے گی، پھر جب اتنی دیر میں سمجھ نہیں لگے گی گورنمنٹ چینج ہو گئی جی کوئی کارروائی نہیں ہوگی، اور یہ سسٹم اسی طرح چل جائے۔ جب آپ اپنے سوشل میڈیا کو ریگولیٹ نہیں کر سکتے، آپ کو کتنی دفعہ پہلے کہا کہ اس طرح کے چلتے تھے، لیکن اب تو کھلا واضح طور پر ہے، بالکل اس کو کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے وقت کے ملک کے اندر جو اس طرح کر رہے ہیں، اپنے ملک کے بارے میں اس طرح کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں آپ کسی کے استعمال ہو رہے ہیں یا جو بھی ہے جو اس طرح کر رہے ہیں، جہاں سے باہر سے نقصان اتنا نہیں پہنچا سکے جتنا ہم خود اپنے ہاتھوں سے یہ لوگ جو پہنچا رہے ہیں، ان کو کنٹرول نہ کیا تو یہ ہمارے ملک کو نقصان پہنچائیں گے۔ ان کو خود نہیں پتہ، یا ان میں سمجھ نہیں، یا ان کو عقل نہیں، شعور نہیں ہے کہ کیا وہ کر رہے ہیں، جان بوجھ کے کر رہے ہیں، اور ملک کو اتنا زیادہ نقصان یہ پہنچا رہے ہیں، بجائے ہم دوسرے لوگ اتنی کوشش کرتے رہے۔ لیکن یہ ففتھ جو جنریشن وار ہے، جو اس کو جس طرح چلا کے جس طرح لے کے آئے، ان کی ایک وہ سب صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کا تو ایک منٹ میں پتہ چل جائے گا، اور جس طرح کرتے ہیں اقدامات، ان کو تو معافی نہیں ہونی چاہیے کہ ان کو پتہ چلے کہ ایک دفعہ انہوں نے کیا ملک کے لیے کیا ہے، اور یہ نہیں جس کا دل چاہتا ہے وہ کرنا شروع کر دیتا اٹھ کے، اور سوچ نہیں سمجھ نہیں، پھر آگے پھیلاتے ہیں ایسے کہ جو ان کے بنے گروپس بنے ہوئے، تو اس میں یہ ذرا کنٹرول کرنا چاہیے۔ ملک کے ادارے ہیں جن ان اداروں کی وجہ سے جو ملک ہے جو دشمن سرحدوں پر کھڑے ہیں، اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے اداروں کو مضبوط کریں، اپنے اداروں کے ساتھ۔ اگر ہمارے ادارے مشکل وقت میں ہمارے ساتھ اس طرح کھڑے ہیں کہ ہر مشکل وقت میں ساتھ آتے ہیں، بالکل کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ جو جس بات پر مذاق کر رہے ہیں، اس طرح کر رہے ہیں، وہ دیکھیں کہ کاز کیا تھا۔ ایک بالکل اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو آپ کا ادارہ کرے، سیلاب آ جائے، بارشیں آ جائیں، کوئی آ جائے، فوج آپ کے شانہ بہ شانہ کھڑی ہوتی ہے، اور اگر جنگ ہو بالکل سرحدوں کی حفاظت اور مضبوط فوج ہوگی تو کوئی دشمن دیکھ نہیں سکے گا۔ یہ آپ اپنی فوج کو خود کمزور کرنے کی کوشش کریں، اپنے اداروں کو خود عدلیہ کے پر شروع ہو جاتے ہیں، ہر ادارے پر شروع ہو جاتے ہیں، اس کو کنٹرول کرنے چاہیے۔ اس کا تو فوری طور پر فیصلہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ مہینوں بعد رپورٹ آئے اور رپورٹ پھر الماری میں رکھ دی جائے۔ اس معاملے پر واقعی رپورٹ نہیں کھیلنا چاہیے، تحقیقات کر کے اور فوری طور پر اس کا فیصلہ ہونا چاہیے، اور جو ملوث ہے اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے، تاکہ آئندہ وہ اس طرح کے اقدامات نہ کرے جس سے ملک کی اور آپ کی پاک فوج جو کہ آپ کی سرحدوں کی محافظ ہے، اس کے لیے ہم اس طرح کے الفاظ استعمال کریں۔ اس کا مکمل سدباب ہونا ضروری ہے۔ ناظرین بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے۔ تیسرا سوال ہمارا ہوگا، اسپورٹس بورڈ کی عدم توجہی کے باوجود کامن ویلتھ گیمز میں ایتھلیٹس کی شاندار کارکردگی، حکومت کو ان کے بارے میں کیا سوچنا ہوگا، یہ سوال ہم رکھیں گے۔ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد۔
नाज़रीन, कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट्स ने कामयाबियों के तारीखी झंडे गाड़े हैं। 9 दस्तगीर बट के बाद अरशद नदीम ने इंजरीज के बावजूद जेवलिन थ्रो में रिकॉर्ड साज कारकर्दगी दिखाकर पाकिस्तान को गोल्ड मेडल दिलाया। मुल्क का नाम रोशन करने पर उन्हें पूरी कौम की जानिब से बेहद सराहा जा रहा है और सोशल मीडिया पर भी खूब पजीराई मिल रही है। कॉमनवेल्थ गेम्स में मजमूई तौर पर पाकिस्तान ने 2 गोल्ड मेडल समेत 8 तमगे समेटे हैं, लेकिन अक्सर एथलीट्स से सरकारी सतह पर कोचिंग और ट्रेनिंग न मिलने और स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात की फराहमी का भी शिकवा किया है। इसी हवाले से हमारा ये सवाल, आमिर साहब मैं आपसे आगाज़ करी हूँ, आपके ख्याल में अब जिस तरह से अब इन्होंने कामयाबी समेटी इंजरीज के बावजूद, कॉमनवेल्थ गेम्स में स्पोर्ट्स बोर्ड की अदम तवज्जो के शिकवे सामने आए हैं, किस तरह की स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात गवर्नमेंट को देनी चाहिए एथलीट्स को? आप देखें क्या स्टेट ऑफ द आर्ट एथलीट को सहूलत दें। वो अपने कमरे से उठता है नूह और वो गोल्ड मेडल ले आता है। ये अपने खर्चे पे ट्रेनिंग कर रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है। यहाँ पे जनरल आरिफ हसन लेके ओलंपिक एसोसिएशन को बैठ गए हैं। फैसल सालेहात फीफा के ऊपर काबू हो गए। यहाँ जिसके हाथ में जो आता है वो छोड़ता ही नहीं। भाई आप लोग अगर नहीं चला सकते चीज़ों को तो जान छोड़ दें यार। अब आपकी कैपेसिटी नहीं है। कभी आप वो आके गन क्लब पे जनरल आरिफ हसन बैठ गए थे, वहाँ यार दोस्त भर गए सारे के सारे। अब वो ओलंपिक एसोसिएशन की जान ही छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। या तो आपके रिजल्ट हो ना, आप कोई गेम करा रहे हो, आप लोगों को आप अब इन सब के ऊपर अगर आपको स्पोर्ट्स पे पॉलिसी बनानी है, अब इसके लिए कोई वो तो नहीं है, कोई ऐसा मसला फीसा गौरस तो नहीं है। आप कहते हैं दुनिया भर में लोग ट्रेनिंग करते हैं और खेल के रिजल्ट लेके आते हैं सारे मुल्क। ये हमारे यहाँ ही है, ये बेचारे जब भी कोई ले आता है कोई तुक्के पे लेके आता है। यहाँ पे कोई गेम के लिए प्लान नहीं होता, आप नहीं खेलते। क्रिकेट की देख लें जो तबाही हुई, हॉकी का नाम जो हमारी कौमी खेल है निशान ही मिट गया। क्योंकि यहाँ पे सहूलियात तो बहुत दूर की बात है। हम हर चीज में जो हम आज का सेगमेंट इत्तेफाक से हमारा ऐसा चल रहा है कि हम टोटली डिजास्टर पे हैं, क्योंकि हम सोचते ही नहीं है कि हमें कोई भी शोबा ऐसा बनाना है। हम अपने बच्चों को तकसीम कर रहे हैं, हम नौजवानों को तकसीम कर रहे हैं। मुल्क की तबाही का बायस बन चुका हुआ है कि अब वो जगह है कि अब आप कुछ बैठ जाएं, बात कर लें तो शायद काम चल जाए। जी फैसल साहब। आमिर साहब ने जो है ना, जो अपने आखिरी सवाल में जो बात कही है ना, वो सारी बिल्कुल दुरुस्त बातें कही हैं। लगता है आज इनका इस सवाल में जो व्हाट्सएप आया ना बिल्कुल सही आया है। इस वक्त माफियाज का जो है ना मुकम्मल जो है ना वो यकीन करें खेलों पे जो है ना वो कंट्रोल हो गया। सलाहियतों का जो है ना वो बेईमाना कत्ल हो रहा है। बिल्कुल ये आमिर साहब की बात ये 100% सही है कि जो आदमी भी कुछ लेके आ रहा है, इस मुल्क के लिए नाम रोशन करके आ रहा है, कोई अवार्ड लेके आ रहा है, कोई मेडल लेके आ रहा है, वो अपनी सलाहियत पर लेके आ रहा है। मुल्क में जो इदारों, जो खेलों के इदारों से मुतल्लिक जो एसोसिएशंस हैं, कोई उनका रत्ती बराबर भी जो है ना उनका कोई जो है ना कोई किरदार नहीं है। अलमिया है हमारा आपका। ये जो माफिया जो कई अशरों से कब्जा होकर बैठ गई, और हैरत अंगेज बात यह है कि हर हुकूमत में होती हैं। वो इतनी ताकतवर माफियाज हैं, उनको कोई भी हुकूमत नहीं हटा पाती। तो अगर इनको आप नहीं हटाएंगे तो ये तो ऐसा लगता है वो है तादम मर्ग जो है, ताहयात जो है इन औहदों पर जो लोग आके फाइज हो गए। सही है यार जुल्म देखें कि इन्होंने जनाजा निकाल दिया इस मुल्क से खेलों का यार। इनके खिलाफ कार्रवाई करना ऐसा हो गया है कि जी आमिर साहब का व्हाट्सएप सही है तीसरे सवाल। चले आप एक पेज पर आ गए, इसका मतलब है ब्रिगेडियर साहब। देखें दुआ, ये एक कौमी हीरोज हैं और जितना बड़ा कारनामा किया और जितनी तारीफ करें कम है, लेकिन इसका मतलब ये है पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। सिर्फ टैलेंट हंटिंग, टैलेंट स्पॉन्सरशिप ये ज़रूरी है। और ये बड़ा मुझे ऑनेस्टली अफसोस होता है कि हमारा स्पोर्ट्स बोर्ड है, आपकी हॉकी टीम की परफॉर्मेंस देख लें, वो ममालिक जिनका कभी नाम ही नहीं सुना था पाकिस्तान की टीम, उनसे भी हार गई। और उसके बाद आपके बैंक्स होते थे, आपके प्रोविंशियल पंजाब, हर एक टैलेंट को एक प्रोविंस से अगर स्पॉन्सर कर लेना आप पूरे टैलेंट को, 5-10 लड़कों को, आप देखेंगे यू कैन डू वंडर्स इन पाकिस्तान। इतना टैलेंट अभी नजर आया आपके अंदर। बच्चों में वो बैडमिंटन की बच्ची कितना अच्छा खेली है वो। बिल्कुल। मैं ऑनेस्टली आई वाज सरप्राइज टू सी बच्चों को और बच्चियों को जिस तरीके से खेले विदाउट एनी स्पॉन्सरशिप, विदाउट एनी सपोर्ट। इस अरशद नदीम का मुझे बड़ा दुख हो रहा देख के कि उसकी बालकोनी में कितनी तकलीफ थी बाजू में, और वो डिस्पाइट दैट ही प्रूव कि 90.18 मीटर पे उसने थ्रो किया है और ये कोई उसको सपोर्ट नहीं है। मेरे ख्याल में हुकूमत को इसके लिए अभी प्रोविंसेस को, बैंक्स को, ऑर्गेनाइजेशन को, सबको इसके लिए करें और सबको इसके लिए सपोर्ट में हिस्सा लेना चाहिए। इलियास साहब देखिए वो देख लें, इमरान खान साहब थे
اور اداروں سے کرکٹ ہی ختم کر کے کہ کوئی ادارہ سپانسر ہی نہ کرے. یہ اچھا کھلاڑی آیا تھا. بالکل عامر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی سپورٹس کے لیے بڑے زبردست تھے یہ, لیکن جو لوگ مافیا آ کے بیٹھ گئے انہوں نے سپورٹس بالکل ختم کر دی. جیسے وابڈا میں تھا, ریلوے میں تھا. اب دیکھیں سپورٹس کے لیے آتے ہیں کھلاڑی آتے ہیں, لیکن کھلاڑیوں سے کیا کیا جاتا ہے, ان کو کھلاڑیوں کو اپنے ذاتی استعمال کے لیے افسران استعمال کرتے ہیں. اور کہاں کے کھیل ان اداروں سے نکلتی نہ بینک سے نکلتی نہ کہیں چکر سے. ساری سپورٹس بند کر دیے, جو گراؤنڈز تھی وہ ویران کر دی ہیں. اب دیکھیں پہلے کرکٹ کے لیے اتنے کھلاڑی نکلتے تھے, اب نکلتے ہی نہیں کھلاڑی. نہ ہی سپورٹس مین, نہ فٹ بال, نہ کوئی ایسی چیز ہے. سارے دیکھ لیں, جا کے تحقیقات کروائیں سارے اداروں کی اور دیکھیں کہاں ان کے فنڈز جاتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, افسروں کے ذاتی استعمال کے لیے آتے ہیں. اور اسی طرح ایسوسیشن کے چاچے مامے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور عرصہ دراز سے کوئی اٹھا ہی نہیں سکا ان کو آج تک. نہ ہی ان کے خلاف کوئی تحقیقات ہوتی ہیں, اور جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ ان کے ساتھ فٹ ہوتے ہیں اور جا کے جی ان کو بھی وہی دکھاتے ہیں سہانے باغ وغیرہ. اور پاکستان کا نام دیکھیں, جو جاتے ہیں اپنی محنت پر جاتے ہیں. یہ ارشد اکثر یہ ادھر قذافی اسٹیڈیم وغیرہ میں ہم نے اس کو دیکھا, پھرتا ہوتا محنت کر رہا ہوتا اپنی, اور جو اس کے ساتھ جو ہوا اس کے ساتھ دیکھ لیں آپ کیا کہہ رہے ہیں, وہ خود گیا ہے محنت کرتے ہوئے. اسی طرح سارے بچے اپنے لگے ہوتے ہیں محنت کرتے ہوئے, کالج لیول سے آگے بڑھتے ہیں. اور اتنے یہ ملک میں جو یہ تھا نا سسٹم کے گراؤنڈ آباد تھے اور لڑکے اتنے صحت مند اور اس طرح کھلاڑے لڑکے لڑکیاں ہوتے تھے, کہاں گئے وہ سارا ختم ہو گیا, وہ کلچر ہی ختم کر دیا ادھر میں. اور وہی اپنا سارا بالکل ایک دم اپنے پیسے شیسے ادھر دائیں بائیں لگا دیے اور کدھر گئے. سپورٹس کے ایکٹیویٹیز ہوتی تھی وہ بالکل ختم ہو گئی ہیں. آپ دیکھیں تو جب تک اوپر نہیں جائیں گے پاکستان کا نام کہاں آئے گا. بالکل آپ کی بات بالکل ہے. ناظرین, ظاہر ہے ہم ہر ادارے میں سسٹم بنانے کی بات کرتے ہیں اور وہی کمی ہے. اگر پراپر ایک ادارے کا نظام ہو, اس میں طریقہ کار ہو, جس کی بہت زیادہ کمی نظر آتی ہے, جس کے بہت زیادہ خلا نظر آتی ہے, تو اس طرح سے پھر ہم نہیں بیٹھ کر کہیں گے کہ سہولیات کا فقدان ہے, فنڈز نہیں ملتے, یا ٹریننگ کا فقدان ہے, یا دوسری چیزیں جو کھلاڑیوں کو مہیا کی جانی چاہیے. ناظرین, آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ حافظ.